इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी। दुई के नक्श सब झूठे ऐ सच्चा एक नाम उसका। हमदे बारी ताला के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में दो इशार, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। आज अल्लामा इकबाल के 146वें यौम पैदाइश के मौका पर यौम इकबाल अदबी फोरम हम सुखन का ये प्रोग्राम इनाकात पजीर है। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सदर महफिल से प्रोफेसर दबीर अब्बास सैयद साहब से कि वो अपनी नशिस्त खास पर तशरीफ़ लाएँ। दबीर अब्बास सैयद साहब। इसके साथ हमारे मेहमान स्पीकर जो तशरीफ़ लाए हैं उनमें इंतज़ार अहमद असद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी नशिस्त खास पे तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ नदीम मलक साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपनी नशिस्त खास पर तशरीफ़ लाएँ। आज अदबी फोरम आम सुखन का 16वां माहाना इजलास है। इस इजलास में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब बिलाल ज़करिया साहब एडवोकेट, राना सनाउल्लाह साहब एडवोकेट और सीनियर वकील नसीर भट्टी साहब को अदबी फोरम हम सुखन के प्रोग्राम में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। इसके साथ इब्रार साहब, तारक कमांडर साहब और तसव्वुर भाई साहब के साथ मैडम उमा तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी अदबी फोरम हम सुखन के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के सिलसिले में इनाकात पजीर है। अल्लामा इकबाल एक वो नाम है जिन्होंने शायरी में, फ़लसफ़े में एक हर तरह से एक मुफक्कर, एक उस्ताद, एक वकील, जिस शोबे में भी उन्होंने काम किया अपना एक नाम पैदा किया। इब्राहिम ज़ौक़ साहब कहते हैं, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक ए ज़ौक़, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक ए ज़ौक़, औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त। तो कलम के ज़रिए, कलम के साथ, कलम की वजह से आपका नाम सदियों जिंदा रहता है। औलाद से हम समझते हैं लेकिन वो दो चार पुश्तों के बाद ख़त्म हो जाता है। तो अल्लामा इकबाल भी एक बड़े शायर, बड़े अदाकार, बड़े कलमकार थे। तो प्रोग्राम का जो है हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर, उसी के साथ मैं दावत दूंगा। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोफेसर रियाज हुसैन आमर साहब से कि वो आएँ और कलाम इकबाल पेश करें। प्रोफेसर रियाज हुसैन आमर। सबसे पहले तो मैं बतौर सरपरस्त अदबी फोरम हम सुखन
ہم سخن کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی ہم نے نومبر میں علامہ اقبال کے حوالے سے یہ پروگرام کیا تھا، اور اس سال بھی، کیونکہ اقبال ایسے ہیں جن کو فراموش کرنا نہ ہماری سیاسی تاریخ میں ہمت ہے، نہ ادبی تاریخ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اقبال جیسے بڑے دانشور کو، شاعر کو، ادیب کو فراموش کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جتنے مہمان ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سب ہمارے لیے لائق تحسین ہیں، آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے ادبی محافل میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا مزاج سیاسی اور وہ مذہبی ہے۔ ہمیں جہاں لوگ کم نظر آئے، ہمارا دل جو ہے وہ کچھ اس میں دل دامنگیر ہو جاتا ہے کسی پریشانی کے ساتھ۔ تو ادبی محافل ایسی ہی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر دیکھا گیا ہے ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ تشریف لاتے ہیں اس میں۔ اور اب میڈیا کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی تنہائی کا یا اپنے کم ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں دنیا کے ساتھ ہم کلام کر دیا ہے، سو ہمیں یہ فکر دامنگیر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں۔ ہماری بات دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور ادبی فورم ہم سخن کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، وہ لوگ یقیناً لائق تحسین ہیں۔ قبلہ اے سی صاحب کو، حاکم علی صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی، وہ شاید چھٹی کی وجہ سے گھر چلے گئے ہیں، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے بعد میرے محترم دوست جناب قبلہ اکرام اللہ سلیمی صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا، آج ان کی کچھ نجی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے بعض ہمارے ممبران اور دوست جو ہیں وہ کچھ آج ایسے حالات ہوئے ہیں، کچھ اموات کا سلسلہ ہے، پھر کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ تو بہرحال جو نہیں آئے ان کے لیے بھی پیغام ہے، جو آئے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ادبی فورم ہم سخن جو ہے آج اپنا 16واں اجلاس جو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ بھیرا کی ادبی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ کسی ادبی تنظیم نے 16 اجلاس تواتر کے ساتھ کیے۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے اعزاز ہے، وہ یہ کہ ابھی اس دفعہ سرگودا یونیورسٹی نے ADA کا جو اردو کا سلیبس مرتب کیا ہے، اس سلیبس میں ادبی تنظیموں کی ذیل میں بھیرا کی ہم سخن تنظیم کو سلیبس کا حصہ بنایا گیا، ہماری ایک تنظیم سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے کی اپنے بطور سرپرست آپ تک پہنچانی تھی۔ اب مجھے تھوڑی بات کرنی ہے علامہ اقبال پر۔ علامہ جو ہیں ایک زمانے میں جب ہمیں بھی نیا نیا دانشور بننے کا شوق ہوا، مختلف فلسفے پڑھے، اور پھر علامہ کو دیکھا، اور علامہ کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں جو ہمارا مزاج ہے، علمی مزاج ہے، یا ہمارا سیاسی مذہبی مزاج ہے اس خطے کا، اس میں توازن نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور کیونکہ ہم سوچتے ہیں زیادہ عقل کی بنیاد پر نہیں، ہم سوچتے ہیں جذبات کی بنیاد پر، تو جذبات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ اقبال کے حوالے سے بھی دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک اقبال کو قبول کرنے کا رویہ ہے، اور ایک اقبال کو رد کرنے کا رویہ ہے۔ یہ رد کرنے کا شوق جو ہے یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کوئی نام بڑا ہو تو اس پر تنقید کرنا، اس کو رد کرنا، اس کے خلاف کمپین چلانا، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے آدمی کو برا کہنے سے میرا قد بھی بڑھے گا، میری شہرت بھی ہوگی، اور اس طرح کا۔ پھر یہ ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید بات کی تھی کہ کہتے ہیں کہ اپنی جہالت جو ہے، ہماری جہالت کی یہ دلیل ہے کہ ہم اپنی علمیت
دوسروں کی جہالت میں تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ہے کہ ہم چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اور دیکھ کر اس کا انالیسس نہیں کرتے اور اس پر اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا جب ایم اے میں گئے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں، تو کیونکہ شور سنا تھا لیفٹ کے لوگوں سے، یہ بات سنی تھی کہ یہ جو اقبال ہے یہ کوئی بڑا مذہبی قسم کا، بڑا ریجڈ قسم کا، رجت پسند آدمی ہے اور اس کے ہاں سوائے مذہبیت کے اور کچھ نہیں ہے، ڈنڈورا ہے، پراپوگنڈا ہے، یہ تو موچی دروازے کا شاعر ہے، اس کی شاعری میں زیادہ تر جو ہے وہ اپیل نہیں ہے، وہ جو ایک شاعر کے ہاں، ایک آرٹسٹ کے ہاں، ایک فنکار کے ہاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، محدود دائرے کا شاعر ہے۔ تو ہم نے بھی اقبال پر اس زمانے میں بڑے ہاتھ صاف کیے اور بہت ساری ادبی محافل میں اقبال پر بڑی تنقید کی اور یہ دیکھتے رہے، لیکن جب سنجیدگی کے ساتھ اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو پہلی دفعہ جب ہمیں یونیورسٹی میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے پڑھایا اقبال کو، تو فراقی صاحب کا پڑھانا جو تھا وہ یقیناً ایک بہت بڑا میرے لیے اقبال شناسی میں ایک سنگ میل تھا، کیونکہ ان کے پڑھانے کا جو اقبال کو خاص طور پر، وہ معروف اقبال شناس بھی ہیں، تو انہوں نے جب پڑھایا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، اقبال کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے غیر سنجیدہ ہو کر۔ اقبال کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ میں سنجیدگی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر میں نے متانت کے ساتھ اقبال کو پڑھنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ اقبال بڑا عام شاعر نہیں ہے، یہ بڑا شاعر ہے۔ اور پھر ایک کتاب جو جس پر دبیر صاحب نے بھی کام کیا، سلیم احمد صاحب کی کتاب اقبال ایک شاعر، وہ کتاب پڑھی تو اس میں انہوں نے یہ اس کے دیباچے میں لکھا کہ یہ کتاب میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے اقبال سے کوئی وہ ہے اناٹ ہے، یہ اقبال کی محبت میں میں لکھ رہا ہوں یہ کتاب۔ اور محبت میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو ان کا تھیسس تھا اس پوری کتاب میں، وہ یہ تھا کہ اقبال کو آج تک بطور ادیب، بطور شاعر، بطور فنکار، بطور آرٹسٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے اقبال کو مفکر اسلام اور حکیم الامت اور شاعر مشرق اور اس طرح کے لیبل لگا کے، اور یہ بھی بات کہی گئی ہے ہمارے اس پاکستانی حوالے سے، تاریخ یہ بتاتی ہے، وہ کسی دانشور کا جملہ میں نے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی کو اگر آپ نے خراب کرنا ہو یا کسی کو ڈسٹ بن میں پھینکنا ہو تو اس کو کوئی بڑا سا نام دے دیں اور اسے اپنا ہیرو بنا دیں، کیونکہ ہیروز کے ساتھ جو یہ کام کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے۔ اور پھر یہ ہے، اور جب مجھے یہ پتہ چلا، ایک زمانہ تھا اقبال جو تھے وہ مولانا روم کو اپنا مرشد معنوی مانتے ہیں، اور مولانا روم کی مثنوی جو ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلے پر، وہ کتاب علامہ اپنے سرانے لے کر سوتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا مرشد مولانا روم ہے۔ اور مولانا روم اب جب میں نے اقبال کو دیکھا تو اس وقت جو مولانا روم کے وارث ہیں، فارسی کے جو بہت بڑے اس وقت بڑی تہذیب ہے، ایرانی تہذیب ہے، ان کے جو رہنما ہیں ایران کے، علی خامنائی، اب وہ علامہ کی کتاب کو اپنے سرانے لے کر سوتے ہیں۔ یعنی آج خامنائی جو ہے وہ علامہ کا جو شاعری کی کتاب ہے اس کو سرانے لے کر سوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا مرشد اقبال ہے۔ یعنی تاریخ نے کتنا بڑا پلٹا لیا۔ اور دوسری بات جو میں نے وہاں دیکھی کہ وہاں پر ایران میں ہمارے پاکستان سے زیادہ لوگ اقبال سے محبت کرتے ہیں، اقبال لاہوری کرتے ہیں، اور ان کا بچہ جو ہے ایرانی، کیونکہ اقبال کا زیادہ تر کلام جو بہتر کلام ہے وہ فارسی میں، تو ان کا بچہ اقبال کے فارسی کلام سے آشنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو کشمیر کی ابھی تک جو چل رہی ہے 1948 سے لے کر اب تک جو سلسلہ وہاں چل رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کشمیریوں کے پاس۔ کشمیر میں بھی اگر آج تک کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے اقبال کی فکر کھڑی ہے۔ اور کشمیری جو ہے وہاں بھی ان کی گلیوں بازاروں میں، ان کے چوراہوں میں اور ان کے مدرسوں میں آپ جائیں، آپ کو اقبال کے اشعار لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم نے پاکستانیوں نے اقبال کو
فراموش کیا ہے، اگرچہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، تو میں کہتا ہوں کہ اقبال بیچارے میں کہاں کی ہمت ہے کہ وہ اس قوم کو جگائے۔ وہ امام علی مقام کا ایک قول میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے آدمی کو پانی کے چھینٹے سے جگایا جا سکتا ہے، لیکن سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اقبال نے تو اپنی جگہ پر بہت ہمت کی ہے، اور بہت کلام اقبال کا جو ہے وہ بہت ہی پرتاثیر ہے۔ اور پھر جرمنی چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، ایران چلے جائیں، مصر چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، اقبال کا کلام جو ہے کتنی ہی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اس کے، اور کتنی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں شعبہ اقبالیات باقاعدہ ایک شعبے کے طور پر اقبال کو لیا گیا ہے۔ وہ بہرحال لیکن اقبال کو شاعر کے طور پر دیکھنا، یہ میرا خیال ہے جیسے سلیم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اقبال کو شاعر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ شاعر دیکھیں گے تو پھر اس میں اگر ہم اسے سیاسی لیڈر، یہ بھی ایک کتاب لکھی گئی مقتدرہ، وہ دوسرا جو اکیڈمی آف لیٹرز بنونوں نے یہ کتاب چھاپی، انہوں نے اس میں لکھا کہ اقبال ایک ناکام سیاستدان اور ناکام آدمی تھے۔ نہ وہ ڈھنگ کی سیاست کر سکے، نہ وکالت کر سکے، نہ ادیب اچھے بن سکے، اور محدود دائرے میں رہ کر انہوں نے، اور وہ اس طرح کے انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔ بہرحال اقبال پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو مثبت اور ہیلدی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے اس چیز پر غور کریں، اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اگر آپ کو وہ چیز لگتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا بڑی نہیں ہے تو پھر آپ اس پر رائے دیں۔ تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ رائے دینے کے لیے آپ کو بہت سارے کاریگر مل جاتے ہیں، جو میرا قول، وہ جس طرح حسن نثار کہتا ہے میرے بھی کچھ کالے قول ہیں، تو میں کہتا ہوں پاکستان میں 24 کروڑ لوگوں میں کوئی آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ جو مرضی سوال کریں۔ آپ پروفیسر ہے میتھ کا، اس سے آپ کیمسٹری کا سوال کر دیں، ایک ہومیو ڈاکٹر ہے، اس سے آپ حکمت کا سوال کر دیں، آگے سے کوئی یہ نہیں کہے گا بھئی اس کا مجھے نہیں پتہ، وہ آپ کو اس کا تشفی بخش جواب دے گا۔ اور یہ ایک رویہ جو ہے، یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں علمی رویہ نہیں پیدا ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کو، غور کرنے کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اقبال کی دانشوری کی میں مختصر آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بات تو بہت ہو سکتی ہے، کہ جن 2-3 لوگوں کو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس خطے کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی نفسیات کو، مسلمانوں کے مسائل کو، مسلمانوں کی زندگی کو، اور یہاں کا جو سٹرکچر ہے، یہاں کی جو جغرافیائی اور تاریخی حیثیت ہے، اس کو جن لوگوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا ہے بلکہ سمجھا ہے، نہ صرف سمجھا ہے بلکہ سمجھ کے اس کے نتائج دیے اور آگے کا رستہ بتایا ہے، ان میں اقبال سر فہرست ہے۔ اقبال ایک ایسا دانشور ہے جس نے اس قوم کے اس خطے کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے اور تشخیص کی ہے، اسی لیے اسے حکیم الامت کہتے ہیں، حکیم ہے۔ اور بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، مجھے مجید امجد صاحب کی ایک نظم ہے اقبال کا، وہ پڑھنی تھی، میں نے بہت ساری باتیں کر دی، اور بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں چلیں اقبال کا دن ہے تو اقبال کی باتیں ہونی چاہیے۔ مجید امجد صاحب نے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا اپنی ایک نظم میں، تو مجید صاحب بھی آپ جانتے ہیں، مجھے نظم کے حوالے سے جو شخص بہت پسند ہے شاعری میں وہ مجید صاحب ہے۔ مجید صاحب کی نظم کا لینڈسکیپ جو ہے وہ بالکل ہمارے اسی کلچر کی طرح کا پنجاب کا لینڈسکیپ ہے، اور ایسی آب و ہوا، ایسی کشادگی، ایسی شفافیت، ایسی جھرنوں جیسی وہ ایک روانی ہے ان کے کلام میں۔ تو مجید صاحب اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال کیوں نہ تجھے کہیں شاعر حیات، ہے تیرا قلب محرم اسرار کائنات، ہے تیرا قلب محرم اسرار کائنات،
سرگرمی دعام ہے تیرے لیے حیات، میدان کارزار ہے تجھ کو یہ کائنات۔ اور کہتے ہیں کہ مشرق تیری نظر میں ہے امید کا افق، مغرب تیری نگاہ میں ہے گھر کے سیاہیات۔ یورپ کی ساری سورشیں تیرے لیے سراب، ہنگامہ تمدن افرنگ بے ثبات۔ اسلامیوں کے فلسفے میں دیکھتا ہے تو، مظلوم کائنات کی واحد راہ حیات، راہ نجات۔ تیرا کلام جس کو کہ بانگ درا کہیں، ہیں اس کے نقطے نقطے میں قرآن کے نکات۔ اور بھولے ہوئوں کو تو نے دیا درس زندگی، زیبا ہے گر کہیں تجھے خضر راہ حیات۔ سینے میں تیرے عشق کی بےتاب شورشیں، محفل میں تیری قدس کی رقصاں تجلیات۔ عریاں تیری نگاہ میں اسرار کن فکاں، مضمر تیرے ضمیر میں تقدیر کائنات۔ اور دنیا کا ایک شاعر اعظم کہے تجھے، اسلام کی کھچار کا زیغم کہے تجھے۔